बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अबू बकर सिद्दीक और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं देखो सोचो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और फीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जो नेब ने जो असासों के तहकीकात शुरू की हैं, हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये तहकीकात सियासी बुनियाद पर हैं या इनमें हक़ाइक़ की ज़राए भी मौजूद हैं और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब नेब के साथ ताउन करेंगे। तो जी चिश्ती साहब, इस मौजू के हवाले से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अबू बकर सिद्दीक, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू कि आज आप जो है हमारी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। शुक्रिया सर। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप हमारी टीम का एक बड़े होनहार जो है साथी के तौर पर सामने आएंगे और आपका तजर्बा आप इंशाअल्लाह जो है दिन ब दिन आपके अंदर एक निखार आएगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको यही कहूँगा कि जो सफ़र आज आप हमारे साथ शुरू कर रहे हैं, जी सर, इसमें जो है आपने परेशान भी नहीं होना इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम सब इस चीज़ देखें, ये एक सीखने का अमल है। बिल्कुल सर। और हम जो है ना सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है। बिल्कुल सर। हम सब सीखते हैं, मैं सीखता हूँ, आप सीखते हैं, हमारे जितने दोस्त हैं। कोई पहले दिन जो है वो बड़ा लिखारी नहीं होता, कोई पहले दिन जो है बड़ा बोलने वाला नहीं होता, मुकर्रर नहीं होता। बिल्कुल सर। तो पहले दिन बड़ा होस्ट नहीं होता। बिल्कुल सर। तो आपने जो है इस हवाले से जो है अपने अंदर जो है किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की हिचकिचाहट, किसी किस्म की घबराहट महसूस नहीं करनी। बिल्कुल सर। और हम यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल एक दोस्ताना माहौल में और एक सीखने सिखाने के अंदाज में बातचीत भी करेंगे और जो है लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर। तो अब आते हैं अपने मौजू की तरफ के हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो हैं, यस, उनके हवाले से ये जो मामला है कि उनके असासों यानी कि उनके असासे जो हैं, पहले तो हुकूमत के वज़रा ने ख़ास तौर पे जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जी वफाकी वज़ीर, उन्होंने चंद दिन पहले उनके कुछ असासे जो थे, यानी कि काफ़ी सारे असासे हैं, कुछ तो नहीं हम उन्हें कह सकते, जी, अरबों रुपए मालियत के उनके असासे हैं मुबैना तौर पर जो उन्होंने जारी किए। जी, अभी उनकी तहकीकात होना बाकी है, उनके ऊपर सवाल जवाब होना बाकी है। जी, तो वो उन्होंने जो जारी किए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हज़रत मौलाना जो हैं, जो कि छोटी छोटी बातों का जवाब देने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सही, तो उनके जब उनकी यानी कि किसी शख्स की अपनी ज़ात पे कोई इल्ज़ाम लग जाने से बड़ी बात कोई नहीं होती। नहीं है, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको कबल इसके कि ये नैब की या ये चीज़, हालांकि नैब के मामला तो उनके पहले भी चल रहे थे, ऐसी नहीं बात कि ये अली अमीन गंडापुर के मामले के बयान के बाद आए हैं, ये तो गलत होगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि चल रहे थे, अब उनमें ज़रा तेज़ी आ गई है। सही। तो हक चाहिए तो ये था जिस मनसब पे वो बैठते हैं, ये जिस तरह की एक बड़ी जमात जो है जमीयत उलमा इस्लाम जी, और उनका जिस तरह का उनको लोग पुकारते हैं हज़रत मौलाना, हाँ जी, और जो उनका गेटअप है और जो माशाल्लाह वो गुफ्तगू करते हैं, तो उनको चाहिए था कि वो इसकी खुद ब खुद आके वजाहत मीडिया के ऊपर करते और लोगों को असल हक़ाइक़ अपने आप बता देते जी। और अगर ये बातें कोई उनके ऊपर गलत हो रही थी तो उसका मुदल्लल जवाब देते जी, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी क्योंकि मैं हुकूमत का मुखालफ हूँ, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुखालफ हूँ, क्योंकि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूँ करता हूँ, तो अब इसलिए ये आ गया है। सही। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए इतने ज़िम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोगों की तरफ से। लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ जिस भी
ذمہ دار عہدے کے کسی شخص سے پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے اسی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. ہم نے اب تک دیکھنا تھا کسی جرنیل سے پوچھ لیں, کسی جج سے پوچھ لیں, کسی سیاستدان سے پوچھ لیں, کسی بڑے فنکار سے پوچھ لیں کہ جس سے اس کے پاس اپنا ایک جواز ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. صحیح. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کے حوالے سے کام کر رہے ہوں اور وہ دین کے حوالے سے جو ہے اپنا ایک دعویٰ رکھتے ہوں, صحیح, تو ان کے تو بالکل شایع نشان نہیں ہے. بالکل. ہم اپنے بچپن سے جو ہے اپنے مساجد میں, اپنی مدارس میں, اپنی درسگاہوں میں, اپنے علماء سے, اپنے اساتذہ سے جب یہ سنتے آ رہے ہوں کہ جی فلاں موقع پر فلاں امیر المومنین سے, فلاں خلیفۃ المسلمین سے, جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان سے ایک بدو نے جو ہے جناب امیر المومنین سے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب یہ جو ہے چادریں جو چادر ہمیں ملی ہے اس سے تو کرتا پورا نہیں بنتا, آپ تو ماشاءاللہ دراز قد ہیں, آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا. جی سر. تو یہ ہمارے سامنے ایک درخشندہ مثال بنا کر پیش کی جاتی ہے. جی سر. اور بلا شبہ یہ ایک درخشندہ مثال ہے. جی سر. لیکن جی پوچھیں آپ. پوائنٹ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی بات کی تو دوسری طرف نیب نے ان کے ذرائع آمدن اور اثاثوں کی جو نا وہ تفصیلات طلب کر لیے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا تو دیکھیں اب بات ہم وہ بات کر رہے تھے, دیکھیں وہ جو ایک مثال ہے وہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے صرف, وہ تو عمل کے لیے ہے. اگر خلیفۃ المسلمین اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ایک آج کے جو مولوی صاحب ہیں, ایک سیاستدان جو ہیں, ان کو جواب دینے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ کیوں نہیں دیتے وہ جواب؟ ان کو جواب دینا چاہیے. اب رہ گئی بات کہ جی لانگ مارچ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں کیونکہ ہم, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے بھی حکومتوں میں رہے ہیں. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب کو آج یاد آ گیا. بھائی نیب کو تو اس لیے آج یاد آ گیا کہ نیب تو حقیقی معنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب نیب کو تو اب ایک قسم کی اس حکومت نے یہ ماننا پڑے گا کہ اس حکومت نے آ کے اداروں کو کافی حد تک آزادی دی ہے. صحیح. اور اس سے پہلے تو یہ نیب کے چیئرمین کون ہیں؟ صحیح. یہ نیب کے چیئرمین وہی ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب, اس وقت بھی وہ اتحادی تھے نواز شریف صاحب کے. صحیح. نواز شریف صاحب نے ہی ان کو لگایا تھا اور خورشید شاہ صاحب نے لگایا تھا جن کے آج وہ اتحادی ہیں. پچھلی جو جب زرداری تو حضرت مولانا جو تھے وہ تو نواز شریف کے دور میں بھی ان کے اتحادی تھے, پھر زرداری کے دور میں ان کے اتحادی تھے. یس سر. پھر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں مشرف کے دور میں بھی وہ ان کے اتحادی تھے. صحیح. اور ہر دور میں جو چیئرمین نیب بنتا تھا وہ ان کے اتحادیوں کا ہی ہوتا تھا. آج بھی ان کے اتحادیوں کا ہی ہے, لیکن آج فرق صرف اتنا ہے کہ آج اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ عمران خان ہے. آج یہ حکومت میں اس طرح سے اتحادی نہیں ہے. صحیح. اور پھر عمران خان نے جو ہے اس وقت ان اداروں کو کافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹ دے دی ہے, ڈھیل دے دی ہے, حکومت کے کنٹرول سے نکال دیا ہے. اب وزیر اعظم ہاؤس سے کسی کے بارے میں جو ہے اس طرح کی ہدایات نہیں جاتی کہ جی اس کو پکڑ لو یا اس کو چھوڑ دو. اگرچہ یہ الزامات ان پر لگتے ہیں لیکن ہمیں یہ محسوس, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہاں پر حکومت یعنی یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کے اپنے وزیر جو ہیں وہ نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں. جس کے اپنے وزیر جو ہیں ان کی انکوائریاں کھلی ہیں, ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. تو لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ انتقام ہے, اس کو تو ہم نہیں مانتے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اثاثوں پہ جی کہ یہ اثاثے ان کے جو ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مولانا جو ہیں ان کے والد مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, صحیح,
اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, مختلف جلسے جلوسوں میں بھی ہم نے ان کی تقاریر بھی سنی ہوئی ہیں. ہم اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, ان کے طرز زندگی کو جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو ان کا طرز زندگی اور آج ان کی اولاد کا طرز زندگی جو ہے اور ان کا ٹھاٹ باٹ, ان کا رہن سہن جو ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. صحیح. تو کسی شخص کے جو ہے اثاثے جانچنے کے 2-3 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس وقت معلوم ذرائع آمدن کیا ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ اس کو وراثت میں کیا ملا ہے. صحیح. تو یہ 2 باتیں اگر کسی کی بالکل درست ہیں تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کو کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو عدالت تو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی, مثلا مجھ سے آ کے کوئی آ جائے, ایک آدمی پوچھے کہ جناب آپ نے یہ چیز کیسے لی ہے, صحیح, تو میں اس کو بتا سکتا ہوں اور میں اس کو الحمدللہ مطمئن کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ چیز اس طریقے سے لی ہے. صحیح. تو بجائے اس کے کہ مجھ سے کوئی پوچھے اور میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں یا میں اس کو کہوں تم ہوتے کون ہو, صحیح, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل تو درست نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ یقیناً ان کو اپنے والد کی طرف سے کچھ ملا ہوگا. صحیح. اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا. صحیح. وہ لے آئیں, وہ ریکارڈ دے دیں, فراہم کر دیں نیب کو. اور جو ان کے یہ اثاثے جو بیان کیے جا رہے ہیں, صحیح, کھلے عام ان کی آ کے اگر وہ ان کے نہیں ہیں تو تردید کر دیں, قوم کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی یہ میرے نہیں ہیں, ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے. صحیح. اور یہ لوگ جو ہیں جتنے میرے فرنٹ مین بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں, یہ نہ ان سے میرا کوئی تعلق رہا ہے نہ ہے. صحیح. اور نہ ہی میں ان کو اون کرتا ہوں. تو بتا دیں قوم کو آ کے. صحیح. بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا ہے اور مجھ سے جو ہے, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جواب دے ہے. صحیح. اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, یہ ہماری اسلامی ذمہ داری بھی ہے, اور یہ ہماری قانونی ذمہ داری بھی ہے. صحیح. کہ جب ہم سے کوئی سوال پوچھے, اور خاص طور پر جب ہمارے ملک کا کوئی ادارہ پوچھے, اگر آج ہمارے رہنما ہی اپنے اداروں کے سامنے جو ہے جوابات دینے سے گھبرائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لعن طعن شروع کر دیں گے, تو پھر ایک گلی میں چلتے پھرتے اور عام آدمی کا کیا قصور ہے. بالکل. اگر ہمارے رہنما, ہمارے یہ بڑے بڑے لیڈر, ہمارے یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں, ہمارے رہنما جو ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ہم سے پوچھیں, جی سر, تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں پر رحم کریں جو بیچارے چھوٹے چھوٹے جرائم میں, جن کو پھنسا کر جیلوں میں رکھا ہوا ہے, تھانوں میں رکھا ہوا ہے حوالاتوں میں, پہلے ان کو چھڑوا دیں, ان کو کہیں کہ جی ان کو بھی چھوڑ دیں اور ہمیں بھی نہ پوچھیں. صحیح ہے. تو میں سے سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان 2 کی بجائے واقعی ایک بننا چاہیے. صحیح. اور ہر ایک کو, مجھے, آپ کو, کوئی بھی ہو, اس سے اگر ہمارے ادارے کچھ پوچھتے ہیں تو اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے, ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے جواب دینا چاہیے. سنت بھی ہے کہ ہاں جی, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں. یہ روش اچھی نہیں ہے کہ پوچھا مجھ سے جا رہا ہے اور میں کہوں کہ جی ابو بکر صدیق بھی تو ایسا ہے. بھائی ابو بکر صدیق کا بھی اپنا جواب دے لے گا, جب کوئی ادارہ اس سے پوچھے گا تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے. جی. اور اگر میرے پاس کوئی ثبوت ہے ابو بکر صدیق کے پاس تو مجھے جا کے عدالت میں دے دینا چاہیے کہ جناب ان سے بھی پوچھ لیں. صحیح. تو یہ جو ہے جو الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے. جی ناظرین, شاید آپ سیکھ چکے ہوں گے, سمجھ چکے ہوں گے کہ سینئر صحافی عبدالرزاق چشتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جو کرنٹ سچویشن ہے نیب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان, تو اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام تک ابو بکر صدیق اینڈ چشتی صاحب. تھینک یو سو مچ.